तागूत एपिसोड 2। अचानक उसी वक्त दो मेहमान और आन पहुंचे। इनमें से एक मोटा सिख था जो गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे हुए था और तूमान से हाथ मिला रहा था। उसके पीछे एक सुर्ख चेहरे वाला था जिसका ऊपर का होंठ कटा हुआ था। इन दोनों को आता देखकर सुलेमान एक बार फिर उजलत से आगे बढ़ गया, लेकिन इसकी एहतियात एक बार फिर बेकार साबित हुई, क्योंकि होंठ कटे शख्स ने यकायक कहते कहते जो बात दबा ली थी उसके पहले अल्फाज को इकबाल जंग ने साफ सुन लिया था, और वो अल्फाज ये थे, कहो राहील, आज क्या मामला है। इन अल्फाज का सुलेमान ने तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन तकरीबन फौरन ही फरबान दाम सिख ने हंसकर कहा, अभी सुलेमान को इस नाम से ना पुकारो। क्या तुम नहीं जानते कि इस अजीम रात के गुजरने से पहले ऐसा करना एक नहूसत और बदकिस्मती की बात है। अजीम रात, बहुत खूब, नवाब ने अपने दिल में कहा, और कुछ पूछने के लिए इसने दो नए मेहमानों की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि सुलेमान ने एक बार फिर इसके इरादे में मज़ाहमत पैदा कर दी और दोनों मेहमानों को तकरीबन बद अखलाकी से छोड़ते हुए उजलत के साथ फिर इकबाल जंग के पास आया। बूढ़ा नवाब उसकी उजलत और घबराहट को खूब समझ रहा था। दोस्त, इकबाल जंग ने मुस्कुराते हुए इससे कहा, मालूम होता है आज तुम कोई 420 करने वाले हो। क्या मतलब? सुलेमान किसी कदर चौंक कर बोला। मतलब ये कि अपना नाम सुलेमान से बदल कर राहील कर लेना चाहते हो? अरे नहीं, नवाब इकबाल जंग बोल उठा, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी सोसाइटी में जिसका ताल्लुक इल्म फल्कियात से है कुछ अजीब रसूम भी शामिल हैं, लेकिन ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। ये अल्फाज अदा करते वक्त नवाब ने दसदीदा नज़रों से तुमान की तरफ देखा। इसने महसूस किया कि तुमान ने जल्दी से कुछ इशारा पहले तो सुलेमान की तरफ किया और फिर दीवार पर लगी हुई क्लॉक पर नज़र डाली। यह देखकर इकबाल जंग को यकीन हो गया कि अब यहाँ से रुखसत ही हो जाना बेहतर है, वरना शायद अब सुलेमान मजबूर होकर साफ साफ अल्फाज में इससे रुखसत हो जाने की दरख्वास्त करेगा। इसने किसी कदर चौंक कर कहा, अरे तौबा, बहुत वक्त हो गया, 11:20 हो चुके हैं। अब तो मुझे असद को ज़बरदस्ती खूबसूरत लड़की के पास से घसीट कर ले जाना पड़ेगा। जी तो नहीं चाहता कि आप लोग जाएं, मगर सुलेमान कहता कहता रुक गया और कुछ परेशान सा हो गया, लेकिन एक बार फिर तुमान की आंख का इशारा पाकर वो उजलत से नवाब इकबाल जंग को साथ लेकर अपने दूसरे नाख्वानदा मेहमान असद की तरफ बढ़ा। सुलेमान और इकबाल जंग को अपनी तरफ आता देखकर असद मुस्कुराया और बोला, ये तो बड़ी हैरतनाक बात है सुलेमान। अगर 2 साल की मुद्दत के दौरान मुझे इस शरीफ खातून की झलक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नज़र आती रही है और इनको भी याद है कि उन्होंने मुझे देखा है, ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आखिरकार आज तुम्हारे मकान में हम दोनों को एक दूसरे का तारुफ हासिल हो ही गया। ये कहकर असद ने मुस्कुराकर लड़की की तरफ देखा और कहा, क्या मैं आपका तारुफ अपने दोस्त इकबाल जंग से करा सकता हूँ? नवाब साहब, ये मिस जरीना। नवाब इकबाल जंग ने निहायत एहतराम से सरखम किया और जरीना का तकरीबन शफाफ हाथ अपने हाथ में लेकर दबाते हुए बोला, किस कदर खुश नसीब हूँ कि आपसे तारुफ हासिल हुआ, लेकिन किस कदर बदकिस्मती है मेरी कि यह तारुफ ऐसे वक्त नसीब हुआ कि मैं खुदा हाफिज कहने वाला हूँ और अपने साथ आपके नए दोस्त असद को भी घसीट कर लिए जा रहा हूँ। यकीनन आपको मेरी ये हरकत नागवार गुजरी होगी। लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी रोशन सी आंखों से नवाब का जायज़ा लिया और बोला, लेकिन यकीनन आप रस्म की अदायगी से पहले नहीं जाएंगे। बदकिस्मती से जाना ही पड़ेगा। हम लोग आपकी सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं, हम तो सिर्फ सुलेमान के पुराने दोस्त हैं। जरीना की नज़रों में अजीब बदमज़गी, बरहमी और बदएतमादी की कैफियत नमूदार हुई और नवाब ने महसूस कर लिया कि जरीना अपने दिमाग को टटोल कर यह मालूम करने की कोशिश कर रही थी कि उसने असद के साथ अपनी गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जो एहतियात और राजदारी के ख़िलाफ़ हो, जो असद से ना कहनी चाहिए थी क्योंकि वो सोसाइटी का मेंबर न था। 1 मिनट तक इसी तरह खामोश होने के बाद जरीना ने अपने सर को एक खफीफ सी हरकत दी और पूरी सर्दमहरी और बेनियाजी के साथ रुख मोड़कर दूसरी तरफ चली गई, जैसे वो इन दोनों से अब एक लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहती थी। इकबाल जंग ने शफकत के साथ असद का बाजू थाम लिया और दोनों दोस्त दीवान खाने से रवाना हो गए।
سلیمان، اقبال جنگ نے نرمی سے کہا، ہمیں رخصت کرنے سے پہلے کیا تم صرف 2 منٹ مجھے دے سکتے ہو؟ وعدہ کرتا ہوں میں 2 منٹ سے زیادہ نہ لوں گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ سلیمان کے لہجے میں پھر ایک پرانی زندہ دلی پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کی ضیافت سے خود کو محروم رکھنا ایک ایسی فرد گزاشت ہے کہ جس کے لیے میں کبھی بھی خود کو معاف نہ کر سکوں گا۔ اس وقت کی یہ ملاقات بھی بھلا کوئی ملاقات ہے؟ نہ جانے کتنی مدت سے میں آپ لوگوں سے نہیں مل سکا۔ بہرحال اب جب کہ اسد میاں آئے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک بار پھر یکجا ہونے کا موقع پیدا کرنا چاہیے۔ ضرور ضرور، اقبال جنگ نے پرخلوص انداز میں کہا، لیکن ایک بات سنو، آج رات کیا مریخ اور زہرہ ستارے ایک ہی برج میں جمع نہیں ہوں گے؟ نہیں، سلیمان نے فوراً جواب دیا، مریخ کے ساتھ آج زحل ہوگا۔ یہی دیکھنے کے لیے یہ سب لوگ آج یہاں آئے ہیں۔ اوہ زحل! بے شک زہرہ نہیں بلکہ زحل، اقبال جنگ بولا۔ میرا فلکیات کا علم بہت ہی زنگ خوردہ ہے، لیکن میں نے اس کا کچھ تذکرہ کل کے اخبارات میں پڑھا تھا کہ کسی زمانے میں بھی ستاروں کا مطالعے کا گہرا شوق رکھتا تھا۔ کیوں دوست، کیا یہ ممکن ہے کہ تمہاری دوربین کے ذریعے صرف ایک جھلک ہم ان ستاروں کو دیکھ سکیں؟ میری یہ درخواست یقیناً کچھ بے تکی سی ہے، لیکن اطمینان رکھو، ہم صرف 5 منٹ لیں گے۔ کیا ہماری خاطر تم 5 منٹ کے لیے اپنی سوسائٹی کا جلسہ ملتوی نہیں کر سکو گے؟ سلیمان کو یقیناً پس و پیش تھا، لیکن وہ چالاکی سے اپنے جذبات کو چھپا گیا اور نواب کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ کا یہ شوق پورا کرتے ہوئے مجھے ضرور مسرت ہوگی۔ پھر ابھی مہمان بھی سب نہیں آئے ہیں، آئیے اوپر چلیں رسد گاہ میں۔ سکون کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اپنی قیمتی پتلون کی جیب میں ڈالے ہوئے وہ ان دونوں کو ہال میں سے ہو کر اپنے اوپر کے زینے پر لے چلا۔ رسد گاہ تک پہنچنے کے لیے ان کو 3 منزلیں طے کرنا تھیں۔ زینے پر سلیمان کے قدم تیز ہو گئے۔ وہ نمایاں عجلت میں تھا، لیکن نواب اقبال جنگ اس کے عقب میں قدرے سست رفتار سے جا رہا تھا۔ زینے کی سیڑھیاں ہی دنیا میں وہ واحد شے تھی جو بوڑھے نواب کی طبیعت پر ناگوار اثر ڈالتی تھیں اور اس کے ذہنی سکون کو برہم کر دیتی تھیں، اور اس وقت اقبال جنگ اپنے ذہنی سکون کو برہم نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ جب وہ تیسری منزل پر رسدگاہ کے بڑے کمرے میں پہنچا تو اس وقت تک سلیمان وہاں پہلے ہی پہنچ کر رسدگاہ کے تمام بلب روشن کر چکا تھا۔ اسد بھی اقبال جنگ کے پیچھے آ رہا تھا۔ رسدگاہ میں ساز و سامان تو واقعی تم نے پورا جمع کر دیا ہے، اسد نے کمرے میں نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور واقعی کمرہ فلکیات کے پورے سامان سے لیس تھا۔ وسط میں چھت کی طرف جھکی ہوئی طاقتور دوربین نصب تھی اور ادھر ادھر طرح طرح کے عجیب آلات، گلوب اور دوسرا سامان قرینے سے لگا ہوا تھا۔ یہ تمام آلات بہت ضروری ہیں، سلیمان نے کہا۔ فلکیات ایک ایسا علم ہے جس میں علم حساب کی طرح ٹھوس نتائج اور جزیات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، نواب اقبال جنگ نے تائید کی، لیکن یہ بات مجھے کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ تم نے اپنے فلکیات کے مطالعے کے لیے کائنات کی یہ چارٹ اور کیمیا کے یہ نقشے کیوں ضروری تصور کیے؟ اوہ یہ نقشے، سلیمان نے دیواروں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہ تو محض مذاق ہیں۔ زمانہ وسطی کے کیمیا گروں نے جو محمل باتیں اور خرافات پیش کی ہیں ان کی یادگاریں ہیں، ان کو محض زیب و زینت کے لیے دیواروں پر لگایا گیا ہے۔ واقعی تمہارے ذوق کی داد دینی پڑتی ہے کہ تم نے کمرے کے فرش کو بھی زیب و زینت میں نظر انداز نہیں کیا، نواب نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ بڑے غور سے فرش کو دیکھ رہا تھا۔ فرش پر 5 پہلو والا ایک بڑا ستارہ بنا ہوا تھا جس کے چاروں طرف 2 دائرے نمایاں تھے، اور ان دائروں کے درمیان یونانی اور عبرانی زبان میں پراسرار روحانی عملیات کے بہت سے نقوش بنائے گئے تھے۔ بے شک میری ذاتی اپج ہے، کیا آپ کو یہ پسند نہیں آئی؟ سلیمان نے فوراً کہا اور اپنے مخصوص انداز میں ہنس پڑا، لیکن اقبال جنگ نے محسوس کیا کہ اس کی ہنسی فطری نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی طاری ہوئی، لیکن خاموشی بھی فطری معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے پردے میں تینوں دوستوں کے خیالات کی الجھن اور بے چینی پوشیدہ تھی۔ کمرے کے سکوت میں یکایک ایک آواز پیدا ہوئی، ایک ایسی آواز جسے کوئی چیز کسی چیز کو کھرچ رہی ہو، اور یہ آواز سامنے کی دیوار کے پاس سے آ رہی تھی جہاں ایک بڑی سی ٹوکری رکھی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے یہاں چوہے پیدا ہو گئے ہیں سلیمان، اسد نے کہا، لیکن اقبال جنگ حیرت زدہ اور چوکنا کھڑا ہوا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ سلیمان اس کو روک سکتا وہ لپک کر ٹوکری کے پاس پہنچا اور ٹوکری کا ڈھکن نوچ کر کھول ڈالا۔ ٹھہرو، سلیمان غصے سے چلایا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے زبردستی پھر ٹوکری کو بند کر دیا، لیکن اس کی کوشش بیکار ثابت ہوئی کیونکہ اقبال جنگ پہلے ہی ٹوکری کے اندر ایک نظر ڈال چکا تھا۔
ٹوکری میں ایک سیاہ مرغ اور ایک سفید مرغی تھی اور دونوں بندھے ہوئے تھے۔ تلخ و تند غصے کے ایک طوفان میں اقبال جنگ اپنے دوست سلیمان کی طرف گھوما اور اس کا گریبان پکڑ کر اس طرح گھسیٹا جیسے ایک شکاری کتا ایک بلی کو اپنے پنجوں میں بھنگورتا ہے، اور اسی غیظ کے عالم میں اس نے سلیمان سے چلا کر کہا، احمق انسان، یہ تمہیں سحر و جادو کا شوق کب سے ہو گیا ہے؟ کاش تم اس شیطانی علم میں دخل دینے سے پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ مجھے چھوڑ دو، سلیمان ہانپتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ جو ایک لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں اور اس کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ ایک غیر انسانی زبردست طاقت سے کام لے کر خود کو روکے ہوئے تھا۔ شاید دوسرے ہی لمحے وہ اقبال جنگ پر گھوسوں سے حملہ کر دیتا، لیکن اسی وقت اسد نے، جو کہ ان دونوں سے زیادہ قد آور تھا، اپنا ایک ایک طاقتور ہاتھ ان میں سے ہر ایک کے شانے پر مضبوطی سے جھکا کر دونوں کو الگ کر دیا۔ یہ کیا حماقت ہے؟ کیا گھاس تو نہیں کھا گئے ہو تم دونوں؟ اسد نے کہا۔ اسد کی پرخلوص ملامت نے فوراً ہی دونوں کو سنجیدہ بنا دیا اور اقبال جنگ یکایک گھوم کر اسد کے دوسرے گوشے کی طرف ہٹ گیا اور اپنی پیٹھ موڑ کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلیمان نے، جو کسی قدر ہانپ رہا تھا، اپنے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا اور گریبان کو درست کرنے لگا۔ اب مجھے صاف ہی کہنا پڑے گا، اس نے اقبال جنگ اور اسد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تم میں سے کسی کو بھی آج رات یہاں آنے کے لیے مدعو نہیں کیا، اور میں اپنے عزیز ترین دوستوں کو بھی اس بات کا کوئی حق نہیں دے سکتا کہ میرے پرائیویٹ معاملات میں خواہ مخواہ دخل دیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ دونوں فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ اقبال جنگ نے اپنے نیم سفید بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رخ بدلا۔ اس کے حیرت ناک غصے کا کوئی نشان اب اس کے چہرے پر موجود نہ تھا، اور وہ پھر اسی دلکش اور ممتاز شخصیت کا مالک نظر آتا تھا جو کہ اس کے دوستوں کو اس قدر عزیز تھی۔ میں شرمندہ ہوں سلیمان، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اپنے بچے کو ایک دہتا ہوا انگارہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر ایک باپ جو کچھ کرتا ہے وہی میں نے اس وقت کیا ہے۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، سلیمان ناراضگی سے بڑبڑایا۔ بالکل ٹھیک، لیکن یاد رکھو اگر تم واقعی میرے بیٹے ہوتے تو اس وقت بھی تمہاری محبت میرے دل میں اس سے زیادہ نہ ہوتی جتنی کہ اب موجود ہے، اور اس حقیقت کو اب تسلیم نہ کرنا بالکل بیکار ہے کہ تم ایسا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو کہ اس سے زیادہ خطرناک کھیل دنیا کی پیدائش سے لے کر آج تک انسان نے کبھی نہیں کھیلا۔ ذرا صبر کیجئے، اسد نے مسکرا کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بے حد مبالغے سے کام لے رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر سلیمان کچھ شعبدہ بازی کے تفریحی کھیل سیکھنا چاہتا ہے تو اس میں نقصان ہی کیا ہے؟ تفریحی کھیل؟ نواب نے چونک کر سختی سے کہا۔ میرے عزیز دوست اسد، تم بالکل تاریکی میں ہو۔ یہ مانا کہ تم ہوائی جہازوں اور موٹر کاروں کو خطرناک تیزی سے دوڑانے میں بے حد بہادر ہو، لیکن معاف کرنا، تم ہرگز اس کے اہل نہیں کہ سحر، جادو جیسے قدیم شیطانی علوم کی ان طاقتوں کا اندازہ لگا سکو جو انسان کی روح کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس تعریف کا شکریہ، اسد مسکرایا، لیکن میں اتنا احمق نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایران اور مصر وغیرہ میں روحانی عملیات کا کافی دور دورہ ہے، لیکن میں نے آج تک کبھی یہ نہیں سنا کہ ان روحانی عملیات کے شغل میں پھنس کر سلیمان جیسا ٹھوس عقل کا کوئی انسان پاگل ہو گیا ہو۔ سلیمان نے پھر اپنے سر کو حرکت دی اور بولا، بے شک اسد کا خیال بالکل درست ہے، آپ خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں، لیکن اگر یہ بات ہے تو کیا آج رات تم ہمیں یہاں ٹھہرنے اور اپنی کارروائیوں میں شریک ہونے کی اجازت دے سکتے ہو؟ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ ہماری سوسائٹی کے ممبر نہیں ہیں۔ اگر ہم ممبر نہیں ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ذہنی منزل میں تمہارے جتنے دوست جمع ہیں، ان میں بیشتر سے لوگ ہم پہلے ہی مل چکے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ آج صرف ایک رات کے لیے ہماری موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ نہیں، سلیمان نے انکاری انداز میں سر ہلایا، حاضرین کی تعداد پوری ہو چکی ہے۔ خوب، یعنی تم لوگ وہاں پہلے ہی 13 کی تعداد میں موجود ہو، یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ اچھا، اب صاف صاف سنو، اقبال جنگ نے سلیمان کے شانے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو سلیمان، تم اور اسد میرے بے حد بے تکلف اور گہرے دوست ہو۔ میرے ساتھ تم دونوں یہ شاندار دوستی اور بے تکلفی جن وجوہات کی بنا پر آج تک ترقی کرتی آئی ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں تمہارے سامنے اپنی عمر کی پختگی اور تجربے کی وسعت کے متعلق فخر و غرور کا اظہار کرنے سے ہمیشہ ہی پرہیز کرتا رہا ہوں۔ یعنی میں نے کبھی ایسا ظاہر نہیں کیا کیونکہ میں سن و سال میں تم لوگوں سے بہت آگے ہوں،
اس لیے عقل و تجربے میں تم سے افضل ہوں، لیکن آج رات مجھے مجبوراً اپنے اصول کو توڑنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت سے لے کر جب کہ میں نے اور تم نے اسکول کی تعلیم سے فراغت پا کر عملی زندگی میں قدم رکھا، آج تک کی پوری مدت پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ میری یہ شعوری زندگی تمہاری شعوری زندگی سے 3 گنا لمبی ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ میں نے کبھی آج سے پہلے تمہیں یہ نہیں بتایا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس زمانے میں مشرق وسطیٰ کے ممالک اور تبت و برما وغیرہ میں سیر و سیاحت کی زندگی گزارا کرتا تھا، میں نے ان پراسرار علوم کا بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ لہٰذا تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ وسیع تجربے اور گہرے مطالعے کے بعد ہی کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں، ایک ایسی التجا جو میں نے آج تک زندگی میں کسی چیز کے لیے نہیں کی۔ یوں سمجھو کہ تم جس چیز کی طلب و تلاش میں مشغول ہو، خدا را اس کو چھوڑو اور ابھی اسی وقت فوراً اس مکان کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلو۔ 1 منٹ کے لیے ایسا معلوم ہو کہ سلیمان ایک پس و پیش میں پھنس گیا ہے۔ اپنے بزرگ دوست اقبال جنگ کی قوت فیصلہ، معاملہ فہمی اور وسیع تجربہ پر جو اعتماد و یقین سلیمان کو تھا، اور اس کے قلب میں اقبال جنگ کی جو محبت پوشیدہ تھی، یہ تمام چیزیں مل کر اس کو مجبور کر رہی تھی کہ اقبال جنگ کی تجویز کو منظور کر لے۔ لیکن یکایک طومان کی دلکش آواز اپنی نرمی و موسیقی لیے ہوئے بلند ہوئی اور سکوت کو توڑتے ہوئے نیچے منزل سے اوپر رصدگاہ تک آئی۔ طومان اس کو پکار رہا تھا، سلیمان، دوسرے لوگ بھی آ گئے ہیں، اب وقت ہو گیا ہے۔ آ رہا ہوں، سلیمان نے جواب میں پکار کر کہا، اور اس کے بعد اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے دونوں دوستوں کی طرف دیکھا جن کے ساتھ اس نے کسی زمانے میں انقلابی سرگرمیوں کے دوران اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے اقبال جنگ اور اسد سے کہا۔ معلوم ہوتا تھا کہ الفاظ کی ادائیگی کے لیے کافی کوشش کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہے، اب اس کا وقت گزر چکا ہے کہ میں اپنا راستہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ واپس چلا جاؤں۔ تو پھر ہمیں بھی یہاں ٹھہرنے دو میرے عزیز، نواب نے استدعا کی۔ نہیں، مجھے افسوس ہے، سلیمان کے لہجے میں ایک نئی سختی ابھر آئی۔ میں مجبور ہوں کہ آپ لوگوں کو رخصت کروں، یہ ضروری ہے۔ بہت بہتر، یہ کہتے ہوئے اقبال جنگ نے قدم آگے بڑھایا جیسے وہ ہاتھ ملانا چاہتا ہو، لیکن یکایک ایک ناقابل یقین سرعت کے ساتھ اس کا بازو تڑپ کر پیچھے ہٹا اور دوسرے ہی لمحے ایک گھونسا پوری قوت کے ساتھ سلیمان کے جبڑے کے نیچے پڑا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ سلیمان کو سنبھلنے کا ذرا بھی موقع نہ مل سکا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اس کے قدم فرش سے اوپر اٹھ گئے اور اس کے بعد فوراً ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور چکنے فرش پر پھسلتا چلا گیا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اسد حیرت سے چلا پڑا۔ نہیں، اقبال جنگ نے سلیمان کے بے حس و حرکت جسم کے قریب دوزانوں ہوتے ہوئے کہا، ہمیں اس کو یہاں سے نکال کر لے جانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی حماقت سے اس کو بچانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے، یہ بحث کا وقت نہیں، جلدی کرو۔ اسد کو سرگرم عمل کرنے کے لیے نواب کے یہ الفاظ کافی تھے۔ وہ نواب کے ساتھ خوفناک اور خطرناک مرحلوں میں اتنی بار رہ چکا تھا کہ اس کے احکام اور فیصلوں کی معقولیت پر شک و شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا فعل و عمل بظاہر کتنا ہی عجیب و غریب کیوں نہ معلوم ہو، ایک ہی پر سرعت اور طاقتور کوشش میں اس نے سلیمان کے بے حس و حرکت جسم کو گھسیٹ کر اپنے شانوں پر لاد دیا اور اس کو اٹھائے ہوئے زینے کی طرف چل پڑا۔ ٹھہرو، نواب نے حکم دیا، اتنی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، پہلے میں جاؤں گا تاکہ ہمیں کوئی روکنے کی کوشش کرے تو اس سے نمٹ سکوں۔ تم سلیمان کو کار تک لے چلو، سمجھے؟ لیکن وہ سب لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے تو کیا ہوگا؟ آپ تنہا ان کا سب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ایسی صورت میں تم سلیمان کو چھوڑ دینا، میں کسی نہ کسی طرح وہ باہر نکال کر لے جاؤں گا، تم عقب میں میری حفاظت کرو گے۔ آؤ چلو۔ اقبال جنگ آگے آگے چلا اور اس طرح وہ دونوں پہلے زینے سے رینگتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ اب وہ دوسری منزل پر تھے۔ اقبال جنگ یہاں رک گیا اور احتیاط کے ساتھ اس نے چھجے کے جنگلے پر سے جھانک کر نیچے کی طرف نظر ڈالی۔ نیچے سے کوئی آواز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسد، نواب نے سرگوشی میں کہا۔ ہاں، اسد نے جواب دیا۔ اگر وہ سیاہ فام خدمتگار جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا سامنے نمودار ہو جائے تو خدا کے لیے اس کی طرف مت دیکھنا، اس کے ہاتھوں پر نظر رکھنا، اس کے پیٹ پر گھونسے رسید کرنا، سمجھے؟ بالکل۔ وہ ایک زینے سے ہو کر دوسرے زینے سے اتر کر نیچے پہنچ گئے۔ حال بالکل خالی تھا، البتہ ان دوہرے دروازے میں سے کچھ لوگوں کے بات چیت کرنے کی ایک مبہم سی بھنبھناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جلدی کرو، نواب بولا۔
سلیمان کو تلاش کرنے کے لیے تمان کسی بھی وقت نمودار ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسد نے کہا اور اپنے بھاری بوجھ کے ساتھ نیچے کمر دہری کیے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا۔ لیکن نواب نے ابھی حال کو نصف عبور کیا ہی تھا کہ یکایک آہٹ ابھری اور غلام گردش میں سے اچانک گونگا خدمتگار ظاہر ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھر کی طرح کھڑا رہ گیا۔ اس کے سیاہ چہرے پر شدید اضطجاب نمایاں تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پینترا بدل کر نواب کے قریب سے صاف نکل گیا اور ایک کالے سانڈ کی طرح اپنا سر جھکا کر اس نے پورے وحشیانہ جوش و غضب کے ساتھ اسد پر حملہ کیا۔ خبردار، اقبال جنگ نے ڈانٹ پلائی کہ اگرچہ گونگا حبشی بجلی کی طرح تڑپ کر جھانسا دے گیا تھا، لیکن اقبال جنگ بھی بجلی سے کچھ کم نہ تھا اور اس نے اپنے نزدیک سے گزرتے وقت سیاہ فام خدمتگار کی کلائی پکڑی تھی۔ کلائی پکڑنے پر اپنے جسم کا پورا بوجھ ڈالتے ہوئے اقبال جنگ طوفانی بگولے کی طرح گھما اور اپنی پوری قوت سے اس قدر زبردست جھٹکا دیا کہ حبشی کے قدم زمین سے اوپر اٹھ گئے اور وہ لٹو کی طرح چکراتا ہوا سر کے بل دیوار سے جا ٹکرایا۔ ایک دھماکے کے ساتھ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تو حبشی خدمتگار کے منہ سے ایک بھاری سی کراہ نکلی اور وہ فرش پر لڑک گیا، لیکن وہ پھر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور دیوان خانے کی سمت جھپٹا۔ اسد اور نواب اس سے پیشتر ہی اپنے راستے پر تیزی سے آگے بڑھ گئے تھے۔ باغ کی دیوار میں لگے ہوئے دروازے سے گزر کر باہر گلی میں جا پہنچے تھے۔ خدا کا شکر ہے، نواب نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ مکان میں جو شیطانی غول جمع ہے وہ ہمیں مار ڈالتا اور ہمیں سلیمان کو ہرگز زندہ نہ لے جانے دیتا۔ اپنی مصلحت تو آپ خوب جانتے ہیں، اسد نے سلیمان کو پچھلی نشست پر سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا، زیادہ سے زیادہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ چلو گھر۔ نواب نے ڈرائیور کو حکم دیا جو اس تمام کارروائی کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد نواب نے مسکرا کر اسد کی طرف دیکھا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں خطرات جھانکتے محسوس ہوتے تھے۔ کوئی تعجب نہیں کہ تم مجھے اس وقت کچھ پاگل سمجھ رہے ہو، وہ بولا، لیکن تم تاریکی میں ہو، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ خطرات کا اندازہ لگا سکو اور یہ محسوس کر سکو کہ یہ پورا ڈرامہ کس قدر خوفناک ہے۔ اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا۔ چند منٹ میں ہی یہ لوگ خاموش تنگ سڑکوں کو تاریکی کا سینہ چاک کرتے ہوئے اپنے پیچھے چھوڑتے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور ایک بار پھر روشن چارہوں سے گزرتے ہوئے کچھ دیر بعد آخرکار شہر میں پہنچ گئے۔ آخرکار ان کی کار گرین اسٹریٹ میں شاہین مینشن کے سامنے آ کر رکی۔ سلیمان اب تک بے ہوش تھا۔ سلیمان کو میں خود ہی اٹھا کر لے جاؤں گا، اسد نے کہا۔ اس معاملے میں نوکروں کو جتنا کم استعمال کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اس نے سلیمان کو ایک بچے کی طرح اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا اور سیدھا زینے پر چڑھتا ہوا اس منزل تک جا پہنچا جہاں نواب اقبال جنگ کا فلیٹ واقع تھا۔ نواب کچھ دیر کے لیے نیچے عمارت کے پھاٹک کے دربان کے پاس ہی رک گیا تھا اور اس کو بتا رہا تھا کہ بے ہوش شخص اس کا ایک دوست ہے جو کہ اچانک بیمار ہو گیا ہے۔ چند منٹ بعد وہ بھی اوپر فلیٹ میں آ گیا اور اسد سے بولا، اس کو مطالعے کے کمرے میں آرام سے لٹا دو، میں بے ہوشی دور کرنے کا کچھ سامان باتھ روم سے لے کر ابھی آتا ہوں۔ اسد نے اس حکم کی تعمیل کی اور مطالعہ کے کمرے میں سلیمان کو اٹھا کر لے گیا۔ گرین اسٹریٹ میں اقبال جنگ کا یہ فلیٹ ایک قابل دید شے تھا۔ جن لوگوں کو یہ فلیٹ دیکھنے کا اعزاز نصیب ہوا تھا وہ اس کو مشکل سے ہی بھول سکتے تھے۔ فلیٹ کی یہ خصوصیت و دلکشی محض اس لیے نہ تھی کہ وہ بہت وسیع تھا اور بے حد آراستہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اقبال جنگ نے اس میں نایاب اور حسین چیزوں کا ایک ذخیرہ بھر دیا تھا۔ ایک طرف پیتل کے بڑے کنول پر مہاتما بدھ کا ایک نادر مجسمہ بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ مجسمہ تبت سے حاصل کیا گیا تھا۔ دوسری طرف قدیم یونان کے برنجی مجسمے دعوت دے رہے تھے، نہایت حسین تراش کی نازک اصفہانی تلواریں، زرکار اور جواہر نگار مراکشی پستول، دنیا کی قدیم ترین قوموں کے عبادت خانوں میں کام کرنے والے پراسرار ظروف جن پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے، اور ہاتھی دانت کی قدیم صنعت کے مشرقی نمونے اور نہ جانے کیا کیا۔ اسد نے سلیمان کو ایک بڑے اور چوڑے صوفے پر لٹا دیا اور اپنے چاروں طرف نظر ڈالی۔ اس کو متعدد بار دیکھنے کے باوجود اس کے ساز و سامان میں اس کی دلچسپی کم نہ ہوئی تھی۔ مطالعے کا کمرہ بھی مخصوص نوادرات سے آراستہ تھا۔
دیواروں کے برابر شانوں کی اونچائی پر خوبصورت جلدوں والی کتابوں کی صاف ستھری قطاریں جمی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان ادھر ادھر قدیم رنگین تصویریں نظر آتی تھیں جو فن مصوری کا بہترین نمونہ تھیں۔ ان کے اوپر مناسب مقامات پر بے بہا تاریخی دستاویزات اور نقشے آویزاں تھے۔ نواب اقبال جان جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں بلور کی ایک چھوٹی سی شیشی تھی۔ اس شیشی کو اس نے سلیمان کی طوطے کی چونچ جیسی ناک کے نیچے دبا دیا۔ آج رات اس سے کچھ نہ کہنا، سننا بیکار ہے، وہ بولا۔ میں اس کو صرف اس حد تک ہوش میں لانا چاہتا ہوں کہ اس کو پھر سونے پر مائل کر سکوں۔ آپ کی کوئی بات بھی آج تک میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اسد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میری باتوں کو محمل نہ سمجھو، میں چاہتا ہوں کہ ان شیطانوں کے خلاف خود ان کے ہی ہتھیاروں سے جنگ کروں۔ سکون سے دیکھتے جاؤ۔ سلیمان کے منہ سے ایک ہلکی سی کرہ نکلی اور اس کی آنکھیں تھرتھرا کر رہ گئیں۔ اقبال جنگ نے فوراً ہی جیب سے ایک چھوٹا سا گول آئینہ نکال لیا اور لیمپ کو اور قریب لاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، سلیمان، اوپر میرے ہاتھ کی طرف نظر اٹھاؤ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی نواب نے آئینہ کو سلیمان کی پیشانی سے تقریباً 18 انچ کے فاصلے پر اس کی آنکھوں سے کسی قدر اوپر اس طرح اٹھایا کہ لیمپ کی روشنی آئینے پر پڑتی تھی اور پھر آئینے سے اس روشنی کا عکس سلیمان کی آنکھوں کے ڈھیلوں پر پڑ رہا تھا۔ آئینے کو تھوڑا سا نیچے کر لو، اسد نے کہا۔ اس طرح اوپر کی طرف دیکھنے سے اس کی آنکھوں پر زور پڑے گا۔ خاموش، نواب نے تیزی سے کہا۔ سلیمان، اوپر نظر اٹھاؤ اور میری بات سنو۔ تمہیں کافی چوٹ لگی ہے اور تمہارا دماغ پریشان ہے، لیکن تمہارے دوست تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں کسی مزید پریشانی کی ضرورت نہیں۔ سلیمان نے پھر ایک بار آنکھیں کھول دیں اور ان کو اوپر آئینے کی طرف اٹھایا اور آنکھیں اسی حالت میں جم کر رہ گئیں۔ میں تمہیں نیند کی پرسکون آغوش کے سپرد کرنے جا رہا ہوں سلیمان، اقبال جنگ نے اسی نرم لہجے میں کہا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور جب تم بیدار ہوگے تو درد و تکلیف سے آزاد ہو چکے ہوگے۔ ابھی ایک لمحے میں تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تب تمہیں اپنے دماغ کی حالت بہتر محسوس ہوگی۔ مزید نصف منٹ تک وہ صبر و استقلال کے ساتھ آئینے کا عکس سلیمان کی آنکھوں پر ڈالتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے خالی ہاتھ کی پہلی 2 انگلیاں آئینے پر رکھ دیں اور اس طرح اس کی ہتھیلی کا رخ سلیمان کی طرف تھا، اور پھر اسی حالت میں نہایت آہستہ آہستہ اس نے آئینے کی طرف سے سلیمان کی گھرتی ہوئی آنکھوں کی طرف اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی جیسے وہ کسی چیز کو سہلا رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ سلیمان کی آنکھوں کو چھوتا آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ اب تم سو جاؤ، اس نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا، اور کل صبح 10 بجے سے پہلے بیدار نہ ہونا۔ بیدار ہوتے ہی تم سیدھے میرے پاس آؤ گے، یا تو یہاں اسی جگہ میری خوابگاہ میں، اور تم کسی چیز سے بھی بات نہ کرو گے اور مجھ سے ملاقات کرنے سے قبل کسی خط کو یا کسی پیغام کو پڑھنے کی کوشش نہ کرو گے جو اس اسنا میں تمہارے لیے لایا گیا ہو۔ اقبال جنگ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے آئینہ نیچے رکھ دیا اور سلیمان کا ایک بازو اوپر اٹھایا، اوپر کی طرف، یہاں تک کہ وہ سر کے اوپر سیدھا بلند ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بازو کو چھوڑ دیا، لیکن بازو نیچے نہیں گرا بلکہ ہوا میں اسی طرح سیدھا اور سختی کے ساتھ قائم رہا۔ بالکل ٹھیک، نواب نے مسرور لہجے میں کہا۔ اسد سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، سلیمان اتنی جلدی ہی ہپنوٹزم کی مصنوعی نیند کی دوسری منزل پر پہنچ گیا ہے اور اس کی حالت میں وہ ٹھیک وہی کچھ کرے گا، بس اس کا حکم اس کو جو کچھ دیا جائے گا۔ ہپنوٹزم کا یہ عمل حیرتناک حد تک آسان ثابت ہوا ہے اس وقت۔ غالباً اس کی یہی وجہ ہے کہ سلیمان پہلے سے ہی ایک نیم شعوری کیفیت میں تھا۔ آپ اس غریب کو کٹ پتلی کی طرح نچا رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں، اسد نے ناپسندیدگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کی جگہ کوئی اور شخص ایسا کرتا تو میں ہرگز اس کی اجازت نہ دیتا۔ لا علمی کی وجہ سے تم ایک بے بنیاد و بدظنی کا شکار ہو رہے ہو، میرے دوست، اقبال جنگ بولا۔ ہپنوٹزم کوئی ناپاک اور ناپسندیدہ شے نہیں، یہ ایک علم ہے، ایک طاقت ہے، اور اس کا استعمال کرنے والا ایک معقول اور صحیح انسان ہو تو تکلیفوں اور بیماریوں کو دور کرنے میں ہپنوٹزم ایک عظیم قوت ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ عجلت کے ساتھ اپنی میز کے پاس پہنچا اور ایک دراز کا کفل کھول کر اس نے کوئی چیز نکالی۔ اس کے بعد وہ سلیمان کے پاس واپس آیا اور اسی نرم اور دھیمی آواز میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا،
سلیمان اب آنکھیں کھول دو اور اوپر اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ سلیمان نے فوراً ہی اس حکم کی تعمیل کی اور اسد کو یہ دیکھ کر حیرت ہو گئی کہ وہ بالکل بیدار اور نارمل حالت میں نظر آتا تھا۔ محض اس کے چہرے پر ایک کھوئی کھوئی اور خالی خالی سی کیفیت اس بات کا مظہر تھی کہ وہ اپنے ہوش میں نہ تھا۔ نواب نے جو چیز میز کی دراز میں سے نکالی تھی، جب اس کو سلیمان کی طرف بڑھایا تو سلیمان نے کسی حیرت یا پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا زرعی ستارہ تھا جس پر بیش قیمت پتھر جڑے ہوئے تھے اور ایک ریشمی فیتے میں آویزہ تھا۔ ستارے پر تعویذ کی قسم کے کچھ نقوش کندہ تھے اور ان کے وسط میں سواستیکی کا نشان بنا ہوا تھا، جیسا کہ ہٹلر کے دور حکومت میں نازی جرمنی نے اپنی قومی پرچم کے لیے انتخاب کیا تھا۔ سلیمان، نواب نے کہا، اس مقدس ستارے کے ذریعے میں تم کو نورانی قوت کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ جب تک تم اس کو پہنے رہو گے، اس وقت تک زمین، ہوا، آگ یا پانی کی کوئی مخلوق یا کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ عجلت کے ساتھ اس نے یہ تعویذ سلیمان کی گردن میں باندھ دیا اور بولا، اب تم اس خوابگاہ میں جاؤ گے جو تمہارے لیے خالی ہے۔ وہاں جا کر تم گھنٹی کے ذریعے میری خدمتگار حمید کو بلاؤ اور اس کو بتا دو کہ آج رات تم اسی جگہ قیام کر رہے ہو۔ وہ تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر ایک چیز مہیا کر دے گا، اور اگر حالیہ بے ہوشی کی وجہ سے تمہیں اپنا حل خوش محسوس ہو تو حمید کو حکم دو کہ وہ تمہارے واسطے کوئی لطیف اور مفرح قسم کی چیز پینے کو لے آئے، لیکن یاد رکھو تمہیں کوئی شراب یا الکحل والی کوئی چیز طلب نہ کرنی چاہیے۔ خدا تمہیں سکون عطا کرے، تمہیں اور تمہارے تمام ماحول کو بھی۔ اچھا اب جاؤ۔ سلیمان فوراً کھڑا ہو گیا اور یکے بعد دیگرے اپنے دوستوں کی طرف نظر ڈالی۔ شبہ خیر، اس نے مسرور لہجے میں اپنے مخصوص فطری تبسم کے ساتھ کہا، صبح کو آپ دونوں سے ملاقات کروں گا۔ اور یہ کہتا ہوا وہ مستعدی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن وہ اس وقت نیند میں نہیں معلوم ہوتا، اسد نے کسی قدر سہمے ہوئے انداز میں کہا، کیا واقعی وہ خوابیدہ ہے؟ بے شک، سلیمان ہپنوٹزم کی مصنوعی نیند میں ڈوبا ہوا ہے، اقبال جنگ نے کہا، لیکن کل صبح جب وہ بیدار ہوگا تو آج کی تمام باتیں اس کو یاد آ جائیں گی، کیونکہ اس کی نیند اتنی گہری نہیں ہے کہ اس کو تمام باتیں بھول جانے کا حکم دے سکتا۔ در حقیقت میں اس پر اتنی گہری مصنوعی نیند طاری کرنے سے معذور ہوں، کیونکہ اس نے پہلی بار ہی آج اس پر ہپنوٹزم کا عمل محسوس کیا ہے۔ ایک نئے مسئلے پر اتنا گہرا اثر ڈالنے کے لیے کافی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب تو مجھے ڈر ہے کہ کل صبح کو بیدار ہونے پر سلیمان بہت ہی ناراض ہوگا، اسد نے کہا۔ شاید آپ یہ بھول گئے ہیں کہ سلیمان یہودی نسل سے ہے اور وہ اپنے گلے میں ستارے کو پہنا ہرگز گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ ستارے کے وسط میں سواستیکی کا نشان بنا ہوا ہے اور یہ نشان ہٹلر کی نازی جرمنی کا تھا، جہاں یہودیوں پر بے پناہ مظالم کیے گئے تھے۔ عزیز دوست، اقبال جنگ نے مشفقانہ انداز میں کہا، خدا کے لیے اپنے ذہن کو قومی نسلی تعصب اور بدظنی سے تنگ بنانے کی کوشش مت کرو۔ سواستیکی کا نشان نہ تو ہٹلر اور نازی جرمنی کی ملکیت ہے اور نہ کسی اور قوم کی۔ سواستیکا کا نشان دراصل ایک ستارہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور یہ تم جانتے ہو کہ دنیا میں دانش مندی اور راست خیالی کا سب سے قدیم نشان ستارہ ہی مانا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ہر ایک ملک، ہر ایک قوم نے ستارے کا نشان کسی نہ کسی شکل میں استعمال ضرور کیا ہے۔ ان میں سے ہی ایک شکل سواستیکا بھی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ صلیب کا نشان بھی ستارہ کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ عام طور پر صلیب کو خالص مسیحی نشان مانا جاتا ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے ہزاروں سال قبل صلیب کا نشان قدیم مصر میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ نازیوں نے سواستیکا کا نشان جرمنی کے لیے صرف اس لیے پسند کیا تھا کہ یہ قدیم نشان آریہ قوم سے متعلق مانا جاتا ہے۔ ہٹلر کا مقصد یہ بھی تھا کہ آریائی نسل کے ایک بڑے حصے کو متحد بنا دے۔ اس نے یہ نشان اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، ٹھیک جس طرح اسپین کے قدیم مذہبی عدالتوں نے صلیب کا نشان دوسرے مذاہب کے ماننے والوں یا آزاد خیال مسیحیوں کو دہشت ناک مظالم کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ لیکن کسی چیز کے غلط استعمال سے اس چیز کی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔
یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ یہ سب نشانات ستارے کی تبدیل شدہ مختلف شکلیں ہیں، اور ستارے کے نشان کے اصلی معنی دانش مندی اور راست خیالی ہیں۔ آپ کا دعویٰ قابل قبول صحیح، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسد نے کہا۔ کل صبح اپنے گلے میں یہ نشان پہنے ہوئے دیکھ کر سلیمان کو ناگوار ضرور ہوگا۔ بہرحال یہ تو ایک معمولی بات ہے۔ میرا حقیقی تشویش کا سبب تو آپ کی یہ تمام حرکات ہیں جو آپ کرتے رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آخر آپ کیا تماشا کر رہے ہیں؟ میرے علاوہ اور کوئی بھی شخص آپ کو ایسی حرکات کرتے دیکھ کر یہی سمجھتا آپ کو پاگل خانے کی سیر کرانا چاہیے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ اقبال جنگ مسکرایا، وہی بزرگانہ اور شفقت آمیز مسکراہٹ۔ آج رات جو کچھ ہوتا رہا وہ یقیناً اس 20ویں صدی میں ایک عجیب چیز محسوس ہونی چاہیے تھی۔ احساس ہے نا تمہارا؟ اقبال جنگ بولا۔ لیکن میرے دوست یہ معاملہ اتنا سرسری و معمولی نہیں، اس سکون سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ تھوڑا سا قہوہ پیا جائے، پھر اس مسئلے پر اطمینان سے گفتگو کریں گے۔